बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सूरत शुअरा के इब्तिदाई 4 रुकू हमने पढ़े हैं, आयत नंबर 68 तक पढ़ा है। पस मंज़र में पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या गुज़रा है। उससे आगे बढ़कर अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अहवाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान फरमा रहे हैं, और अंदाज़ वही है कि बीच में से सीरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौके की मुनासबत से कुछ वाक़यात जो हैं वो बयान किए हैं। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उन अय्याम का तज़किरा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने राह हिदायत वाज़ेह फरमाया, आपको नबूवत अता फरमा दी, और उस नबूवत के अता करने के बाद आपने सबसे पहले दावत पेश की है अपने घर वालों को और उसके बाद अपनी कौम को। यही सबसे नेचुरल और फितरी बात है। आपके घर वाले और आपकी कौम ही तक अगर पैगाम ना पहुँचा हुआ हो तो आप बाहर दूर दूर जाकर वाज़ो नसीहत करते फिर उसकी अहमियत बहरहाल फिर कम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पस मंज़र ऐसे है कि वो जिस घर के अंदर पले बड़े थे, कुरान करीम ने उस शख्स का नाम आज़र बयान किया है। कुरान ने अभी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जिससे बाज़ लोगों का गुमान ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो बुत परस्त थे, जबकि बाज़ लोगों ने ये इस तरह से बात बयान की है कि वो अपने चचा के घर पले थे और उनके वालिद जो है वो तारख, वो पहले ही से बचपन ही से वफ़ात पा गए थे और वो तौहीद पर थे। वल्लाहु आलम। बहरहाल इसमें बड़े बड़े लोगों की आरा है और हर शख्स के पास अपनी जो भी राय है उसके बारे में दलील जो है वो मौजूद है। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर अभी से मुराद चचा है, तो अरबी ज़ुबान के अंदर इतना मार्जिन है कि बहरहाल चचा के लिए भी अभी के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमा रहे हैं वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, या नबी सुनाइए इन्हें वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, कि जब फरमा दिया उन्होंने अपने वालिद को भी और अपनी कौम को भी, मा तअबुदून, कि तुम किसकी इबादत करते हो। यानी जाहिर है कि वो देख तो रहे थे कि ये बुतों की इबादत करते हैं, और इससे मुराद ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि ये बुत हैं, बल्कि तुम किन की इबादत करते हो, किसको तुम अपना माबूद बनाए हुए हो। उन्होंने आगे से कहा कालू नअबुदु असनामन, कि हम तो बुतों की इबादत करते हैं। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता बुत नवरा, बल्कि उन्होंने भी इत्मीनान क़ल्बी का इज़हार किया है कि हम तो इन्हीं बुतों की इबादत करते हैं। आपको चाहे ये बात अच्छी लगती है या नहीं लगती, लेकिन हम तो इन्हीं की इबादत करते हैं। फनज़ल्लु लहा आकिफीन, और फिर हम तो सारा दिन इन्हीं के सामने जमे बैठे रहते हैं, इन्हीं के गोया के मुतवल्ली हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सवाल पूछा, क्योंकि उन्होंने अपना हक का पैगाम पेश करना था। जनाब इब्राहीम ने फरमाया क्या जिन्हें तुम पुकारते हो, जब तुम पुकारते हो क्या तुम्हारी आवाज़ वो सुनते हैं। यानी माबूद जो है, इससे अल्टीमेटली ये सवाल वो ऑटोमेटिकली पैदा हो गया कि माबूद वो होगा कि जिससे इंसान जिसके सामने अपनी हाजात पेश करता है, और हाजात किसके सामने पेश करोगे, जो सुन रहा हो, और जो सुनता ही ना हो उसके सामने आपने हाजात अगर पेश की भी है तो उस तक तो आवाज़ ही नहीं पहुंची। फिर उससे आगे बढ़कर दूसरी बात उन्होंने मजीद आगे इरशाद फरमाई औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, या तुम्हें ये कोई फ़ायदा दे सकते हैं या कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दूसरी बात। पहली बात तो ये पूछी कि क्या तुम्हारी पुकार को ये सुनते भी हैं, इस सेंस में कि कायनात की हर पुकार को सुन ले, हर जुबान को समझ ले, इसके लिए अल्लाह ताला ही अस्समी है। कुरान ने किसी और के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। और इसी तरह से दूसरा, जिसके सामने आप अपनी हाजत पेश कर रहे हो वो पूरी तरह से कुदरत कामिला रखता होगा तो तभी आपकी हाजत पूरी करेगा। और अगर वो खुद किसी भी माना के अंदर उसके यहाँ कोई मोहताजी होगी तो वाकई ये है वो आपकी हाजात किस तरह से पूरी करेगा। तो दूसरी सवाल उनके सामने ये पेश कर दिया और यनफऊनकुम औ यदुर्रून, या ये फ़ायदा देते हैं तुम्हें या नुकसान पहुँचाते हैं।
اب یہ 3 سوال کیے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس پر قوم نے کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ قوم نے آگے سے کہا کہ اس بات کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، بلکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کہ وہ اسی طرح سے کرتے تھے، لہذا ہم بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ آخر باپ دادا یہ کام کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اصل تو ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو کرتے آ رہے ہیں۔ یہ گویا ظن اور گمان کی بنیاد پر پوری کی پوری مذہبی گویا کہ ان کے ہاں جو تحریک ہے وہ وہاں پر موجود ہے، پورا کا پورا مذہبی ایک سسٹم وہاں پہ موجود ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو انہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، تو وہ سب دشمن ہیں میرے، الا رب العالمین، سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل معبود برحق تو اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، اور جو کوئی بھی اس کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرتا ہے وہ معبود میرا دشمن ہے۔ یہ کس معنی میں دشمن انہوں نے کہا؟ یہ اس معنی میں دشمن کہا کہ پہلی بات تو یہ کہی نا کہ تمہاری بات سنتے بھی نہیں ہیں، نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو گویا تمہارے لیے فائدہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی بھی بات ہوتی تو کافی تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے الٹا تمہارا نقصان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے غصے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور اسی شرک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ یہ تو کبھی نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اب اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا اور پوجنے ہی کے اندر عبادات بھی ہے، حاجتیں پیش کرنا بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، نظریں بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اگر ہوں گی تو یہ کلیتاً شرک ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بیان فرمایا کہ جہاں پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہاں پر لوگ اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ، بلکہ وہ تو انہی کی اولاد میں سے تھے۔ پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ، دو بڑی بڑی پارٹیاں مذہبی، بڑے بڑے گروہ، وہ بھی اپنے آپ کو یہود اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گویا ارشاد فرمایا کہ ان کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا جو تم نے اختیار کر لیا ہے، اور قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ بت پرستی یہ جناب ابراہیم کے بہت بعد مکہ المکرمہ کے اندر شروع ہوئی ہے۔ عمر بن لحی نامی ایک ملنگ قسم کا آدمی تھا جو پہلی دفعہ ایران سے ایک بت لایا جس کی بنیاد پر مکہ المکرمہ کے اندر بت پرستی کا رواج عام ہوا۔ اسی طرح یہود اور نصارہ یعنی عیسائی، ان کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودیت اور نصرانیت سے بہت پہلے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی کہا بھی ہے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ تو ان کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا گیا کہ تم تو اپنے آپ ان کے ساتھ منسوب کرتے ہو، اور جن کو تم اپنا خدا بنائے بیٹھے ہو ان کے بارے میں تو ابراہیم کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، وہ میرے دشمن ہیں۔ یہ اصل میں کمال ایمان کی بات ہے۔ ایک تصور تو معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت ہے، سب سے اچھائی ہے، سب سے بھلائی ہے۔ نہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو غصہ رکھا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن صحیح جگہ پر۔ اور اس کی صحیح جگہ کیا ہے؟ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا کہ توہین ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کوئی شخص سجدے کروا رہا ہو تو اس سے اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ مستحسن عمل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَمَنْ ابغض للہ، کہ جو کوئی بھی
کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، ومن آتا للہ، اور کسی کو دے تو اللہ کے لیے، ومن منع للہ، اور کسی سے کچھ روک لے تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اللہ ہی کا ہو کے رہ گیا وہ۔ تو یہ شان ہے جناب ابراہیم کی۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا جو کوئی بھی اپنی عبادت کروا رہا ہے میرا وہ دشمن ہے، الا رب العالمین، ہاں اگر اللہ اپنی عبادت کرواتا ہے تو اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت ہو۔ آگے یہ فطری بات مزید تھی کہ اصلاً اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اب یہاں پر قرآن کریم کے اندر معرفت ربانی کو جناب ابراہیم نے جس انداز سے بیان کیا ہے، قرآن کریم کا عظیم ترین مقام ہے۔ اب اللہ کہہ تو دیا نا الا رب العالمین، اب رب العالمین ہے کون، اس کا گویا تعارف پیش کیا، الذی خلقنی، تمام جہانوں کا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، لہذا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ جس نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا میں اس کی عبادت کیوں کروں؟ اور پوری انسانیت اس بات میں مشترک عقیدہ رکھتی ہے، سوائے چند لوگوں کے، ایتھسٹ جو ہیں دہریے، وہ صرف کہتے ہیں کہ میں اللہ نے پیدا نہیں کیا، باقی تمام مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو کوئی بھی اور نہیں کہہ سکا کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ تو لہذا اسی نے جس نے مجھے پیدا فرمایا فَهُوَ يَهْدِينِ، اور پھر وہی رہنمائی فرماتا ہے میری۔ یہ رہنمائی کے بھی سمجھیے کہ دو مفاہیم ہیں، ایک مفہوم تو یہ کہ زندگی کیسے بسر کرے، انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، اور سیکنڈلی دوسرا معاملہ کیا ہے کہ دیکھیے ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے، جتنی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں ایک جبلت لے کر آتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی رزق اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں اتار دیا ہے، پھر کسی غیر مرئی قوت نے وہ صلاحیت بھی عطا کر دی کہ خود بخود وہ بچہ دودھ چوس بھی رہا ہے اور اسے اندر لے کر بھی جا رہا ہے۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ بطخ کا بچہ پیدا ہی ہوا ہے اور پانی میں تیر رہا ہے، کسی نے تیرنا تو نہیں سکھایا۔ تو جبلت اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی فرمایا اور جبلت بھی عطا فرمائی، اور تیسرا فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور تمام جہانوں کا رب وہی ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے۔ اب سمجھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر جس نے جبلت ہدایت عطا فرمائی، جو کھلاتا بھی ہے جو پلاتا بھی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور ہوگا جس کی عبادت کی جائے؟ کیا یہ سٹیٹس کسی اور کو حاصل ہے؟ آگے مزید فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ گویا بنا کر مجھے چھوڑ نہیں دیا، میری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں مجھے شفا بھی دے دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہی کہ جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر زندہ کرے گا مجھے۔ اب یہ مرنے کے بعد کا عقیدہ جو ہے وہ واضح کیا، موت دے گا تو گویا یہ بھی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ کائنات کے ساری مخلوق بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے اور کسی ایک کے بارے میں زور لگائے کہ اسے مرنے نہیں دیں گے، کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کیا کوئی تجربہ دنیا کی تاریخ کے اندر ہے؟ نہیں۔ جسے اس نے لے کر جانا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک کلیتاً اٹل حقیقت ہے۔ اور آگے فرمایا ثم یحیین، اور پھر زندہ کرے گا مجھے، یعنی مر کے مٹی نہیں ہو جاتا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اسی زندگی کے پیدا ہونے ہی کو زندگی کا آغاز اور اسی زندگی کے ختم ہونے ہی کو زندگی کی انتہا سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہمارا ایک روحانی وجود تھا، ایک زندگی تھی، اور اس دنیا کے بعد بھی ہمارا ایک وجود ہوگا۔ جیسے اقبال نے کہا تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاں ودا حق، مطلب انہوں نے کہا کہ زندگی بڑی طویل ہے، الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے۔ والذی یمیتونی ثم یحیین، وہی جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی کہ جس سے میں امید کرتا ہوں بخشش کے بخش دے گا میرے گناہ بدلے کے دن، یعنی
روز جزا کا جیسے کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا بھی اظہار فرمایا کہ وہی ایک ذات ہے کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کو وہ بخش دے گا، کیونکہ روز حشر اسی ہی کی بات ہوگی۔ یہ باطل نظریات ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے گا اور چھڑا دے گا، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا ان کے سامنے مجبور محض ہے، ان کی بات مان کر ہی رہے گا۔ حالانکہ قرآن و سنت سے ایسی باتیں ملتی ہے کہ بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے جناب سورۃ المائدہ کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ایک تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ وہاں پہ نہیں ہے، اور یہ تو پورا مسلمانوں کا ایک جملہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اسلام حاصل کیے بغیر فوت ہو جائے گا تو اس کی کسی درجے میں کوئی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوگی، کتنے بھی لوگ اس کی سفارش کریں۔ تو یہ اس معاملے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی جو ہے وہ وہی بخشے جائیں گے۔ رب حب لی حکما، اب فرمایا اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور شامل فرما دے مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ حکمت سے مراد نبوت تو یقیناً جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سے پہلے مل چکی تھی۔ حکمت سے مراد کیا ہے کہ چیز کا پتہ چل جائے، حقیقت واضح ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی وہ حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہے۔ دیکھنے میں ایک شے بڑی اچھی نظر آ رہی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مضر ہو، تو حکمت اسے کہتے ہیں عقل کی پختگی اور معاملہ فہمی کے حاصل ہو جانے میں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سامنے والی شے مضر ہے یا فائدہ مند ہے تو آپ اسی کے مطابق ہی معاملہ کریں گے۔ بہرحال آیت نمبر ہم نے 82 تک پڑھا ہے، ان کی گفتگو جو ہے وہ آگے ابھی چل رہی ہے۔